अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इस बात की ख़बर दी कि वो अनकरीब मिट्टी से एक मखलूक यानी इंसान बनाने वाला है, और साथ ही इन्हें इस बात का भी हुक्म दिया कि जब मैं इसे सूरत इंसानिया में दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी बेबहा चीज़ यानी रूह फूंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों का ये सजदा करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तकरीम के लिए था, ना कि इबादत के लिए, क्योंकि रब ताला ने अपनी ज़ात के सिवा किसी के आगे इबादत की गर्ज से सजदा करने की इजाज़त नहीं दे रखी। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि सजदे का ये हुक्म बशरियत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तकमील के एहतमाम के लिए था। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक सड़े हुए गारे से पैदा किया जो तग़यीर पज़ीर और नत नई इर्तिक़ाई बतदरीजी तब्दीलियों को कबूल करने की सलाहियत रखता था, यहाँ तक कि वो गारा पककर एक कनकनाती मिट्टी में तब्दील हो गया, जिसे हम एक पुख्ता ठीकरी कह सकते हैं, जिसकी एक सिर्फ ये थी कि जब इसे बजाया जाता था तो आवाज़ आती थी। फिर अल्लाह पाक ने इस जज़्बे खाकी में अपने जनाब से ख़ास रूह फूंकी और यकयक वो गोश्त हड्डी का जीता जागता, सोचता समझता और इरादा शऊर और फ़हम व इदराक से हरकत करता इंसान बन गया। फिर अल्लाह पाक ने सबके सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इस ज़िंदा इंसान के आगे सजदे में गिर जाएं। तो सब फरिश्तों ने जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अपने रब की हुक्म की तामील से इनकार कर दिया, और इसका ये इनकार तकब्बुर और बड़ाई की बिना पर था। उसने अल्लाह पाक को जालिम करार दिया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग से जिसकी फितरत और जबलत में बुलंदी है, और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से जिसकी सरशस्त में आजी और पस्ती है पैदा किया है। और जाहिर है कि बुलंद व बरतर को अदना व पस्त पर बरतरी और फजीलत हासिल होती है। इस बेअदबी पर अल्लाह पाक ने इसे अपनी बारगाह से धुतकार कर निकाल दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से की इस कदर तफसील इन आयात में मज़कूर है। इरशाद बारी ताला है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, सूरतुल बकरा। और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया और फरमाया, वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन, सूरतुल आराफ। और हमने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत शक्ल बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस कि वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। मतलब ये है कि हमने तुम्हारी इस असल को पैदा किया जो तुम्हारी नस्ल है और जिसकी तुम औलाद हो। बस हमारा आदम को पैदा करना तुम्हें पैदा करना, और हमारा आदम की सूरत और शक्ल बनाना तुम्हारी सूरत बनाना है। अल्लाह पाक ने जो सबसे ज़्यादा जानने वाला है, जिससे दिलों के भेद और जी के ख़यालात तक पोशीदा नहीं, जब इब्लीस से इस सरताबी का सबब दरियाफ़्त किया तो इब्लीस ने गुनाह का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी नाफरमानी की दलील ये पेश की कि वो एक सड़े हुए और किनकिनाते हुए गारे से पैदा होने वाले इंसान से अफजल है। और क्या ये सरासर जुल्म व नाइंसाफ़ी ना होगी कि मिट्टी से अफजल अंसर आग से पैदा किए जाने के बावजूद इसे मिट्टी के एक ढेर के आगे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। इब्लीस ने रब्बे ज़ुल जलाल की बेऐब ज़ात की तरफ जुल्म की निस्बत करके बेइंतहा तकब्बुर, अकड़ और गुरूर का सबूत दिया। इस पर अल्लाह पाक ने भी इसे जितला दिया कि इस बेजा गुरूर के इर्तिकाब और जुल्म जैसी भारी चीज़ को रब ताला की मुक़द्दस ज़ात की तरफ मंसूब करने के बाद वो रब ताला की जन्नत से निकाल बाहर करके महरूम कर दिया गया है।
جب ابلیس نے دیکھ لیا کہ اپنے گناہوں جرائم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے مردود کر دیا گیا ہے، تو اس نے بجائے توبہ و ندامت اور اظہار کرنے کے اس سے بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامرادی کا ثبوت دیا۔ وہ یہ کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روزہ محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی کو دراز تر کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خود سری کا مظاہرہ یوں کیا کہ جس آدم سے کینہ رکھنے کی نحوست سے جنت کی نعمتوں سے محروم فرمایا گیا ہوں، اس آدم کو اس بات کی دھمکیاں وہ رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ میں اب تیری اولاد کا پیچھا نہ چھوڑوں گا جب تک انہیں پروردگار کا نافرمان نہ بنا دوں۔ ان میں سے اکثروں کو خدا کا ناشکرہ بناؤں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ ابلیس بولا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو بحث سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو تم نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ اب رب تعالیٰ نے قول و عمل کے ذریعے فرشتوں کو ان حقائق پر متنبع کرنا چاہا جو ان کی نگاہ اور عقل و شعور سے اوجھلتے، تاکہ انہیں رب تعالیٰ کی حکمت کی بلندی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا مشاہدہ بھی ہو جائے، اور انہیں جتلانا چاہا کہ جس آدم کی انہوں نے بظاہر تحقیر کی تھی وہ رب تعالیٰ کی عنایت و الطاف سے بہرہ مند ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم صفت علم سے نوازا ہے جس سے فرشتوں کا دامن خالی ہے، تاکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہو جائے کہ خلافت الہی کا مدار کثرت تسبیح و تحلیل پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام تعلیم فرمائے، اور جہاں تک میرا علم ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عدن میں موجود سب چیزوں کے ناموں کا علم فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کو الہام فرمایا اور اس بات کی قدرت مرحمت فرمائی کہ جنت عدن میں جس چیز پر آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑتی تھی اور جن چیزوں کی بھی آپ کو احتیاج ہوتی تھی، آپ بلا تکلف ان چیزوں کا نام رکھ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت عدن کی کھیتیوں، درختوں، ان کے پھلوں، پھولوں، روزمرہ کی زیر استعمال اشیاء، نہروں، چشموں اور وہاں پائے جانے والے سب جانوروں اور ان کے اعضاء و اجزاء کے نام رکھے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت عدن میں ان جملہ اشیاء خورد و نوش کی معرفت ایک فطری امر ہے، کیونکہ فرشتے کھانے پینے کی ان اشیاء کے متعلق محتاج نہ تھے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کی معرفت ہونا امر معقول بھی تھا اور صحیح بھی تھا، کیونکہ حاجت و ضرورت ہی تدبیر اور حیلہ کو پیدا کرتی ہے۔ اور میری اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ، سورۃ البقرہ، اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ ہَٰؤُلَاءِ سے اکثر موجود اور محسوس یعنی حاضر شے کی طرف ہی اشارہ کیا جاتا ہے، اور بھی یہ بات تکلف سے خالی نہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ماضی و مستقبل کی تمام اشیاء کا مظاہرہ کر کے ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر یہ سوال کیا کہ بھلا بتلاؤ تو ان اشیاء کے نام کیا ہیں، کہ یہ آیت کا وہ معنی بیان کرنا ہے جس کا اس میں احتمال بھی نہیں۔ پھر انہیں اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے اس بات کا مطالبہ فرمایا کہ ان کے نام بتلاؤ۔ وہ فرشتے تو لا علم تھے، اس لیے کیا جواب دیتے؟ بے اختیار کہہ اٹھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سورۃ البقرہ، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس اعتراف عجز پر اللہ پاک نے انہیں تنبیہ کرنے اور ان پر یہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ تمہارا شبہ درست نہ تھا فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، سورہ بقرہ، اے آدم اب تم فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتلاؤ۔
چنانچہ آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتلا دیے تو رب تعالیٰ نے فرشتے سے ارشاد فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کی راحت کے لیے اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے بی بی حوا کو پیدا فرمایا جو ان کے لیے مؤنث ثابت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کی رفاقت میں بے حد خوشی اور اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو رب تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرما رکھی تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ جنت کی ان نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو وسوسہ ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت سے کھانے پر آمادہ کرے اور ان سے رب کے حکم کے خلاف کروا کر اپنی نفرت و انتقام کی آگ کو بجھائے۔ اب شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ تمہیں اس درخت کے سوا جنت کی ہر نعمت کی اجازت ہے۔ کیا تم نے یہ بات نہ سوچی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لو میں تمہیں بتاتا ہوں، پروردگار نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ اس درخت کے کھانے سے تمہیں جنت میں سرمدی و ابدی حیات ملے گی اور پھر تم فرشتے بن جاؤ گے۔ موت کبھی تمہارے قریب نہ پھٹکے گی۔ اس کے کھانے سے فنا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ اب اگلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اس بات پر یقین دلانے کا تھا اس کی کیا تدبیر ہو۔ تو ابلیس نے اس کا رستہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ چنانچہ انہیں قسمیں کھا کر باور کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو، میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں۔ چنانچہ شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا بے لباس ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھے اور اپنے ستر کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں کو تلاش کیا۔ اس پر اللہ پاک کو بہت غصہ آیا اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے تھے تو انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ پھر اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں ہدایت سے نواز کر اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا۔ اور اب آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد اور اولاد آدم کو خدا کی نافرمانی کے راستے پر لگانے کے لیے ہر قسم کے سامان عداوت اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ مسلح اور لیس ابلیس زمین پر رہنے لگا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان پر صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زاحل نہ ہو۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چھپکانے لگے۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے
پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہ ہے اللہ پاک کی اپنے بندوں سے محبت۔ اگر اس کے بندے گناہ کرنے کے بعد ندامت کا ایک آنسو بھی لے کر اپنے پروردگار کی طرف چلے جائیں تو وہ رحیم رب ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔